नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरतुल जुमा मदनी सूरत है। तरतीब नुज़ूली से ये 110वें नंबर पे है। सूरतुल जुमा मुसब्बिहात में शुमार होती है। काब बिन लोई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 560 साल पहले अरब में पैदा हुए। ये नहायत नेक और परहेज़गार थे। ये लोगों को हफ्ते में एक दिन इकट्ठा करते, उन्हें नेक बातों की तलकीन करते, खुतबा देते। जुमा के दिन को उस वक्त यौम अरूबा कहते थे। उन्होंने इस दिन का नाम यौम जुमा रखा। जुमा का लफ्ज़ जमा से निकला है। बाद में लोगों ने इनकी वफ़ात से तारीख़ों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। इससे पहले अरब के लोग काबा की तारीख़ से सालों और महीनों का हिसाब रखते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। पाकी बयान करती है अल्लाह की जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। अल मालिकुल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। बादशाह है पाकीज़ा गालिब हिकमत वाला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफ़िकून पढ़ा करते थे। जुमा की रात को इशा में पढ़ना सही रवायात से साबित नहीं। एक ज़ईफ़ रवायत में आता है हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। वही ज़ात है उठाया अनपढ़ों में रसूल इन्हीं में से। उम्मियीन का मतलब अनपढ़। ये लफ्ज़ उम्मी से है। अरब में जो शख्स कहीं पढ़ने लिखने ना जाता बल्कि माँ से जुड़ा रहता उसे भी उम्मी कहते थे। अरब के लोगों को उम्मियीन कहा गया है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। वही ज़ात है उठाया अनपढ़ों में रसूल उन्हीं में से। यतलू अलैहिम आयातिही। वो पढ़कर सुनाता है इसकी आयतें। व युज़क्कीहिम और पाक करता है उनको। पाक करना ज़ाहिरी मानों में भी है और बातनी मानों में भी है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता। और सिखाता है उनको किताब और हिकमत। हिकमत वो मख्फी फ़ायदा जिसका इल्म बाद में हो। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। और अगर ये कि वो थे इनसे पहले ज़रूर खुली गुमराही में। व आखरीना मिनहुम और पिछलों में भी इनके। लम्मा यल्हुक़ु बिहिम जो नहीं मिले इनसे इनके साथ। व हुवल अज़ीज़ुल हकीम और वही गालिब हिकमत वाला है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। और ये है अल्लाह का फ़ज़ल वो देता है जिसे चाहे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम और अल्लाह बड़ा ही फ़ज़ल वाला है। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौराता। मिसाल इन लोगों की जिन पर लादी गई तौरात। सुम्मा लम यहमिलूहा फिर ना उठाया उन्होंने। कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फ़ारा। इसको जैसे मिसाल गधे की उठाकर चलता है किताबें। बिअसा मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। बुरी मिसाल है कौम के लोगों की जिन्होंने झुठलाया अल्लाह की आयतों को। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन और अल्लाह नहीं हदायत देता ज़ालिम लोगों को। इस आयत में बेअमल यहूदियों के लिए मिसाल दी गई है। अल्लाह ताला ने तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बनी इसराइल की हदायत के लिए नाज़िल की थी, लेकिन उन्होंने इसके अहकामात पर अमल नहीं किया बल्कि इसमें अपनी मर्ज़ी की तब्दीलियाँ करनी शुरू कर दी। जहाँ इन लोगों के लिए कहा गया है कि जैसे गधे को ये मालूम नहीं होता कि इस पर जो लादा गया है, जो उसने उठा रखा है वो क्या है, इसकी क्या हकीकत है, वो किताबें हैं या कुछ और, इसकी क्या अहमियत है। इसी तरह यहूदी तो रात को उठाए तो फिरते हैं लेकिन ना वो इसे पढ़ते हैं, ना याद करते हैं, ना समझते हैं। अमल करना तो दूर की बात, ऐसे लोग गधे से भी बदतर हैं। क्योंकि गधे को तो पैदाइशी तौर पर अक्ल नहीं होती, लेकिन इनकी फितरत में अक्ल व शऊर मौजूद है, इसलिए इसे बुरी मिसाल करार दिया गया है। सूरतुल अराफ 179 में बयान है उलाइका कल अनआमी बल हुआ अज़ल्ला। वही लोग हैं जैसे जानवर बल्कि वो इससे भी ज़्यादा गुमराह। यही मिसाल इन मुसलमानों की है जो कुरान पढ़ते हैं, इसे याद करते हैं लेकिन इसके मानी समझते नहीं, या अगर समझते हैं तो इस पर अमल नहीं करते। ये लोग भी गोया गधे की तरह किताबें उठाए फिरते हैं लेकिन इसकी हकीकत से बेखबर हैं। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू
کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ سے، فتمنوا الموت، تو خواہش کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی اس وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر دعوت مباہلہ سے کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار کے دعوے میں سچے ہو تو مسلمانوں سے مباہلہ کر لو، یعنی مسلمان اور یہودی مل کر بارگاہ الہی میں دعا کریں، یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ سورۃ البقرہ آیت 94۔ لیکن یہودی دنیا کی زندگی کے اتنے حریص تھے کہ کبھی بھی یہ دعا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو اعمال آخرت کے لیے بھیجے ہیں وہ انہیں جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے یہودیو، اگر تم واقعی خود کو اللہ کا دوست سمجھتے ہو تو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تم مرنے کے بعد جنت میں پہنچو گے، تو پھر مرنے کی دعا کرو، کیونکہ آخرت کی نعمتیں اور جنت حاصل کرنے کے لیے پہلے مرنا لازمی ہے۔ وہ مرنے کو ایک پل سمجھے گا جو ایک دوست کو دوسرے سے ملاتا ہے، مگر یہ کلمات وہی کہہ سکتا ہے جو دنیا کی سختیوں سے نہ گھبرائیں بلکہ جنت کے اشتیاق میں مرنے کی خواہش کریں۔ شاید یہودی جھوٹے منہ یہ کہہ دیتے، لیکن اللہ نے انہیں اس کی توفیق ہی نہ دی۔ جو یہودی یہ الفاظ کہتا وہ گلے میں اچھو لگنے سے اسی وقت مر جاتا۔ بعض اوقات انسان کے آگے بھیجے ہوئے اعمال اتنے برے ہوتے ہیں کہ اس کی سزا کے طور پر وہ موت سے خوفزدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ دنیا کی محبت اور طویل زندگی کی حب بھی آگے بھیجے ہوئے اعمال بد کی وجہ سے ہے۔ ایمان کی کمزوری، کفر اور حکم الہی میں تخریف بھی اس وجوہات میں شامل ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے اگر یقیناً موت وہی چیز ہے تم بھاگتے ہو جس سے، فإنہ ملاقیکم، پھر یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے جاننے والے غیب اور ظاہر کو، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ آیت بھی پچھلے مضمون سے تعلق رکھتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ہے تمہارے لیے بہتر اگر تم علم رکھتے ہو۔ اذان کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، قرآن میں اس کی وضاحت نہیں بلکہ احادیث کے مطالعے سے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جمعہ کے دن کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پیدائش سے فارغ ہو گیا اور تمام مخلوقات کا اجماع ہو گیا، یا نماز کے لیے لوگوں کا اجماع ہوتا ہے۔ اذان کی تاریخ و ابتدا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے اور اذان دینے پر مأمور فرمایا۔ اذان سے مراد دوسری اذان ہے، کیونکہ عہد رسالت میں صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے۔ فاسعوا کا مطلب دوڑ کر آنا، کسی کام کے لیے اہتمام سے جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا۔ یہاں دوسرے معنوں میں ہے، کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر حواس باختہ ہو کر آنا منع ہے، بلکہ وقار اور سکینت سے آنے کی ہدایت ہے،
جمعہ کا دن نماز جمعہ کے لیے سب سے پہلے مسجد میں جانے والے کے لیے ایک اونٹ کی قربانی، اس کے بعد آنے والے کے لیے گائے کی قربانی، اس کے بعد آنے والے کے لیے مینڈے کی قربانی، اس کے بعد آنے والے کے لیے بکرے کی قربانی، پھر مرغی کی قربانی اور آخر میں آنے والے کے لیے انڈے کی قربانی لکھ دی جاتی ہے۔ فرشتے اس کے بعد رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور پھر آنے والے شخص نے صرف نماز پڑھی، جمعہ نہیں۔ جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز جمعہ بیماروں، مسافروں اور قیدیوں پر واجب نہیں۔ کسی آفت جیسے آندھی طوفان یا سخت بارش میں نماز جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، پھر گھر پر ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز جمعہ کا خطبہ اور نماز کا وقت برابر ہونا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے نماز کی قرأت لمبی ہو اور خطبہ نسبتاً چھوٹا ہو۔ نماز جمعہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جمعہ کے وقت خرید و فروخت بند کر دینی چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے مراد خطبہ ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب تمام ہو چکے نماز، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو بکھر جاؤ زمین پر، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللہِ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ عصر اور مغرب کے درمیان ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہود ہفتہ کا دن عبادت کے لیے رکھتے اور اس دن تجارت نہیں کرتے تھے۔ یہود ہفتہ کا دن عبادت کے لیے رکھتے اور اس دن تجارت نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کو تجارت کی اجازت دی گئی اور ان کے لیے جمعہ کا دن عبادت کے لیے بہترین قرار دیا گیا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب وہ دیکھتے تجارت کو یا کھیل تماشے کو، انفضوا إِلَيْهَا، تو وہ متوجہ ہو جاتے اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیتے تمہیں کھڑا۔ قُلْ مَا عِندَ اللہِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے کھیل تماشے سے اور خرید و فروخت سے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ باہر سے ایک تجارتی قافلہ غلہ لے کر آ پہنچا۔ شہر میں اناج کی کمی تھی۔ لوگ اس کی طرف بھاگے کہ نماز پھر پڑھ لیں گے۔ اس خطبہ کا حکم عام وعظوں کی طرح ہے۔ یا نماز ہو چکی تھی، اس وقت نماز خطبہ سے پہلے ہوتی تھی۔ نماز خطبہ سے پہلے ہوتی تھی۔ خطبہ کا حکم معلوم نہ تھا، اکثر لوگ چلے گئے، صرف 112 افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ بھی یہاں رکے نہ رہتے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا۔ قائماً سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن خطبہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 خطبے دیتے جن کے درمیان آپ بیٹھتے، قرآن پڑھتے اور لوگوں کو واضح نصیحت کرتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔